अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक आध दिन से आजम खान, साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके मुबैना इकबाली बयान को लेके काफ़ी गर्मा गर्मी है और इस पे काफ़ी बात हो रही है, तो आइए आज इस पे बात करते हैं। इस मामले के दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा है इसका एक सियासी सहाफती या नैरेटिव बिल्डिंग की नोयत का, और दूसरा इसका पहलू है एक कानूनी। चलें इन दोनों दोनों पहलुओं का आज हम एक मुख्तसरन जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का एक रद्द अमल इंतहाई खूबसूरत आया है कि जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि आजम खान एक ईमानदार शख्स है, लिहाजा जब मैं अपने कानों से सुनूंगा तो तब ही इस बात पे एतबार शायद करूंगा। जब मेरी खान साहब से इस मामले के ऊपर बात हुई एक दिन पहले, तो उनका ये कहना था, और मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूं, कि आजम इज एन ऑनरेबल मैन। मेरा भी कुछ ऐसा ख्याल है। मैंने आजम खान के साथ काफी काम किया और उनसे मेरी काफी अच्छी बनती भी थी, जिसकी एक बड़ी वजह शायद इमरान खान साहब थे, और एक और वजह यह भी थी कि शायद हम दोनों बोर्डिंग स्कूल्स में रहे हुए हैं, तो एक कॉमन चीज हम दोनों के अंदर मौजूद थी। बात शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजम खान एक थॉरो, जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा और तजर्बा रहा, जब से वो मुबैना तौर पर वापस आए हैं अपनी गुमशुदगी के बाद, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है। लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहना चाहूँगा तज्जिए से पहले, कि आजम खान को मैंने एक थॉरो प्रोफेशनल के तौर पे पाया, जो स्ट्रिक्टली अपने काम से काम रखने वाला शख्स था। एक खासियत आजम में मैंने हमेशा देखी कि वो हमेशा से उन्होंने अपने आप को सियासी नोयत के मामलात से दूर रखा। जिसकी एक मिसाल है कि अक्सर हमारे पार्टी से मुतलका, हमारी गवर्नमेंट में मुतलका सियासतदान और मुशीरान उनके पास अपने सियासी नोयत के मसाइल लेके आते थे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, उनके करीब थे। तो आजम खान साहब उनसे इन बातों के ऊपर बात करने से या इन्वॉल्व होने से माजरत कर लेते थे, जिसे हमारे रवायती सियासतदान शायद उनका रूखापन समझते थे। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक उनका प्रोफेशनलिज्म था, कि क्योंकि ना उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक था, और जमात के जो सियासी मामलात हैं या जो सियासत से मुतलका लोग हैं, वो शायद समझते थे आजम के उनके परव्यू में नहीं आते। लेकिन इस करके शायद कुछ लोग उनसे नाला भी होंगे, इसलिए उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाते हैं हालिया वाकयात के ऊपर। देखिए, सबसे पहले इसमें जो एक अहम चीज है इस तजिए को सुनने से पहले, करने से पहले, कि एक तारीख बड़ी अहम है कि 15 जून को आजम खान अपने घर से निकले और उसके बाद वो लापता हो गए। इनके घर वालों ने इसकी एक एफआईआर भी मुबैना तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के साथ दाखिल की, और फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, और जहां से भी उनको कोई दाद रसी ना हो सकी। आजम खान तकरीबन एक माह तक गुमशुदा रहे, गायब रहे, और इस एक माह में उनका अपने घर वालों से कोई राब्ता ना था। लेकिन कुछ सहाफ़ी हजरात और ख़वातीन भी उनमें शामिल हैं, तवातर से उनके वादा माफ़ी से मुतल्लिक खबरें ब्रेक करते रहे। यहाँ तक कि वज़ीर दाखिला ने भी शायद कुछ दिन पहले उनके मुबैना तौर पर वापसी से कुछ दिन पहले, या शायद एक हफ्ता पहले, शहजाद इकबाल के एक प्रोग्राम के अंदर यहाँ तक तो कह दिया कि वो बिल्कुल सही हैं और अपने घर वालों से राब्ते में हैं। अब किसी भी मुअज़्ज़ज़ मुआशरे में एक शख्स जिसकी हेबियस पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल है और उसकी एफआईआर भी कटी हुई है गुमशुदगी में, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन सबको तो सामने तफ्तीश करना चाहिए। लेकिन हम हैं तो ठीक है, मामला चलता रहा। अब एक दिन पहले खबर आई कि आजम खान साहब वापस आ गए हैं, और उन्होंने मुबैना तौर पर एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया है। यहाँ ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो मुबैना बयान जिसको चलाया गया और ट्वीट किया गया और उसको दिखाया गया, वो कोई 164 का 164 का बयान जो सीआरपीसी का होता है वो हरगिज नहीं है, क्योंकि उसके एक अपना एक फॉर्मेट होता है, एक अंदाज होता है। जो चीजें मीडिया पे चलाई गई हैं वो तो मुझे किसी इदारे की एक इंटरनल रिपोर्ट या एफआईए की कोई इंटरनल रिपोर्ट होती नजर आती है। लेकिन उसमें भी एक बड़ी हैरत की बात है कि एफआईए तो इस साइफर वाले मुकदमे को लेके एक उनके ऊपर स्टे ऑर्डर भी था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से।
اب اس مبینہ سٹوری کے مطابق اعظم خان صاحب کا کہنا ہے مبینہ طور پر، کیونکہ وہ خود ابھی سامنے نہیں آئے ہیں، کہ وہ کہیں خود سے چلے گئے تھے اور اس دوران وہ سائفر والے معاملے کو لے کے کچھ سوچ بچار کر رہے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت زدہ بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، شاید آپ کو پتا ہو، کہ ہمارے کچھ لوگ، جن میں ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل ہیں، کہ ان کے پاس کچھ سائیکک پاورز بھی ہیں، کیونکہ آج سے ایک ہفتہ پہلے ہی ان صاحب نے مبینہ طور پر اعظم خان کے محفوظ مقام پہ ہونے کا بتلا دیا تھا، اور یہ بھی عندیہ دے دیا تھا کہ وہ شاید وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ وزیر موصوف جو ہیں وہ کس طرح سے، ان کے پاس کیا سائیکک پاورز تھی جس کی وجہ سے وہ جان پائے کہ نہ صرف وہ محفوظ ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بھی بننے جا رہے ہیں۔ لیکن ان سے بھی بڑے جو ولی اور پیر اس وقت کے ہیں، مجھے وہ صحافی نظر آتے ہیں جنہوں نے تواتر کے ساتھ نہ صرف یہ بتایا کہ وہ کسی محفوظ مقام پہ ہیں، بلکہ ان کی گمشدگی کے دوران ان کی جو ولیانہ صفات ہیں ان کے باوصف وہ ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ مبینہ طور پہ آ کے جو اعظم خان صاحب نے بیان دیا ہے وہ ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ سارے یہ بیان اور بریکنگ نیوز دے رہے تھے، یہ تو سارے بڑے ولیانہ صفات کے مالک ہیں۔ تو اس پہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور کہہ سکوں گا کہ ہے اللہ تیرے یہ پرسرار بندے، ہم ان کے لیے اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ نہ ہوتے تو شاید ہمارے ملک کا کیا ہوتا۔ چلیں اب آ جاتے ہیں کہ مبینہ وعدہ معافی کا جو یہ بیان ہے اس کے اوپر اور اس کی قانونی حیثیت کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ میں مختصراً آپ کو اس کی قانونی حیثیت اور جو قانون کے تناظر میں سادہ زبان میں بیان کر سکوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا اطلاق ہو سکتا ہے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ 1923 انگریز کے زمانے کا بنایا ہوا ایک کالا قانون ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، اور یہ جو قانون تھا وہ اس وقت کے سفید فاموں کا کالے اور براؤن لوگوں کے اوپر اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج ہم ایکسیس ٹو انفارمیشن کے دور میں جی رہے ہیں، جو کہ بنیادی حقوق میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ہم کیا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس اقبالی بیان کے منظر عام پر آنے سے عمران خان صاحب کا سائفر کے معاملے میں جرم ثابت ہو گیا ہے۔ حضور والا ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ ذرا تھوڑی ٹھہریے، تحمل سے کام لیں، اور ذرا آپ آ جائیے کہ قانون کی زبان میں یہ جو مبینہ اقبالی بیان جو دے دیا گیا ہے یا دیا جائے گا یا دیا جا سکتا ہے، یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ محض یہ ثابت کرے گا قانون کی نظر میں کہ ایک شخص نے ایک بیان دیا، یہ ہرگز ثابت نہیں کرے گا کہ اس بیان کے جو کانٹینٹس ہیں، یعنی کہ اس بیان کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ درست اور سچ ہیں، کیونکہ وہ باتیں تب ہی ثابت ہو سکیں گی جب یہ ایک مقدمہ کسی عدالت کے سامنے چلے گا اور وہ ٹرائل کی چکی میں سے گزرے گا، جہاں پہ اس کو یہ ثابت کرنا پروسیکیوشن کے لیے ضروری ہوگا کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے لیے کورابوریٹنگ ایویڈنس لانا ہوگا، کہ ایسے شواہد لانے ہوں گے کہ جس سے جو کانٹینٹس ہیں، جو بات کہی جا رہی ہے، وہ سچ ثابت ہو سکے۔ کیونکہ دیکھیے جب بھی ان چیزوں کو لے کے سامنے لایا جائے گا، تو مثال کے طور پہ ایک مثال ہے کہ اس وقت جو مبینہ طور پر کانٹینٹس بتائے جا رہے ہیں اس سائفر بیان اس کو لے کے، اس بیان کو، تو ایک آڈیو لیک بھی پہلے سے منظر عام پر موجود ہے۔ اس آڈیو لیک کے کانٹینٹس اور اس بیان کے کانٹینٹس آپس میں متصادم ہیں۔ جب کوئی چیزیں آپس میں متصادم ہوتی ہیں تو ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے، اور آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ قانون کی نظر میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسے جاتا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو موجود ہے۔ اسی طرح ایک یہ سوال بھی اہم ہوگا کہ ان گواہوں کو کنفرنٹ کیا جائے گا، یعنی کہ جو لوگ بھی آ کے بیان دینا چاہیں گے ان کو اس حقیقت سے بھی کنفرنٹ کیا جائے گا کہ اعظم خان جبری گمشدگی کا شکار تھے، کیونکہ ان کی ہیبیس کی پٹیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی ایک گواہی کے طور پہ ڈیفنس کی طرف سے پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا اہم سوال ہے
ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سائفر جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے. ہمارے ایک سینئر معتبر جج صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سائفر میرے سامنے آئے گا تو میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، پٹی باندھ لینی ہے، سائفر کو نہیں دیکھنا ہے. اب اگر آپ نے سائفر کو دیکھنا نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے حضور والا کہ جب ایف آئی اے کا تفتیشی افسر گریڈ 16 یا 17 کا اپنا چلان داخل کرے گا تو کیا اس کے پاس وہ سائفر ہوگا جس کے اوپر یہ ساری چیز کھیلی جا رہی ہے؟ کیا کابینہ اس سے پہلے اس سائفر کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے نکال کے ڈی کلاسیفائی کر کے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے حوالے کرے گی؟ پھر اس مقدمے میں ایک بہت اہم چیز ہوگی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا وہ اجلاس جو اس سائفر کی بنیاد کے اوپر بلایا گیا، جس میں اس سائفر کی تائید کی گئی تمام نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے، اور پھر اس کی بیس کے اوپر امریکی ایمبیسڈر کو بلا کے فورن آفس میں ایک ڈیمارش بھی جاری کی گئی. اب وہ جو لوگ تمام اس سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں شامل تھے، کیا وہ بھی شامل تفتیش ہوں گے؟ اور اگر نہیں ہوں گے تو کیا ٹرائل کے وقت عمران خان صاحب کے وکلا ان کو اپنے گواہ کے طور پہ پیش کرنے کی اجازت نہ چاہیں گے؟ کیونکہ جب تک آپ ان کو یہ حق نہیں دیں گے، آپ کے کیس کی جو صحت ہے، جو قانونی صحت ہے، وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا. تو آر وی ولنگ ٹو گو آل دا وے صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے مائنس کیا جا سکے؟ کیونکہ دیکھیے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ سازش کی گئی، آپ کو اس کی ایک ایک چیز کو ثابت کرنا پڑے گا. اور اب فرض کر لیجئے کہ اس ثابت کرنے کے چکر میں کہ ایک سازش عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی، اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ سائفر ایک حقیقت تھی، اگر سائفر ایک حقیقت تھی اور حقیقی بنیاد کے اوپر وہ ایک ٹھوس چیز تھی اور ایک ہے، اور اس کے اندر جو سائفر کے اندر چیزیں آئی تھی وہ درست تھی، تو پھر سازش کس کے اوپر آئے گی کہ وہ سازش کس نے کی؟ کیونکہ اس کے بعد کے حالات بھی ریلیونٹ فیکٹس ہو جائیں گے. اب اسی طرح سے جو اقبالی بیان ہوتے ہیں کسی بھی کیس میں، اسپیسیفک کیس کو چھوڑ دیجئے ایک لمحے کے لیے، کوئی بھی جو اقبالی بیان ہوتا ہے اس کی صحت کو لے کے دو چھوٹی سی مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں. ایک تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا اسحاق ڈار کے کیس میں جو ان کا اقبالی بیان تھا 164 کا، اس کو لے کر اگر سامنے رکھا جائے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو، تو یہ اقبالی بیان یا کوئی بھی اقبالی بیان رڈی کے ایک ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے، اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن مجھے ایک سادہ اور عام زبان میں بیان کی ہوئی چیز بڑی یاد آ رہی ہے کہ کچھ سال پہلے حامد میر صاحب نے آصف علی زرداری کا انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا، اور بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سب سے بڑے قانون دان تو آصف زرداری ہیں، کیونکہ وہ کافی سمجھ رکھتے ہیں، اور انہوں نے بات 100% درست کہی تھی کہ اگر جو فالودے والا کیس اگر آپ کو یاد ہو، تو فالودے والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ فالودے والے سے یہ ثابت بھی کر دیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بینک لے کے گیا اور اس کا اکاؤنٹ کھلوایا، تو تب بھی صرف یہی ثابت ہوگا کہ فالودے والے کا اکاؤنٹ کھلا، وہ اکاؤنٹ میرا ہے یہ ثابت نہیں ہوگا. تو جو قانون کی گھمن گیریاں ہوتی ہیں وہ کچھ اس نوعیت کی ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں. نیریٹو بلڈنگ اور میڈیا کی نزاکت کے لیے اور ایک میڈیا سٹنٹ کے لیے تو کسی کا اقبالی بیان دے دینا یا بنا لینا یا جس طرح سے بھی کرنا تو کافی ہوتا ہے، لیکن مقدموں کی حد تک اور اس کو ٹرائل تک لے کے جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے چلتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ آخر میں چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اس حکومت کے جو مجھے قانونی مشیر نظر آ رہے ہیں وہ فیصل واڈا جیسے لوگ ہیں، جن کا قانون سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. جو کراچی کے لوگ ہیں وہ خوب آگاہ ہیں کہ واڈا صاحب کراچی میں بڑے گوشت کا کام کرتے ہیں، قانون کو ان کی سمجھ نہیں ہے. سمجھنے والے ضرور سمجھ گئے ہوں گے. آنے والے دنوں پر اس پر مزید بات ہوگی، جب مزید شواہد سامنے آتے ہیں تو اس پہ ضرور آپ کو اپنا تجزیہ پیش کریں گے. اپنی آراق سے ضرور آگاہ رکھیے گا تاکہ میں کنٹینٹ کو امپروو کر سکوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے 190 ملین والے کیس کے اوپر بھی پورا پوسٹ مارٹم پیش کروں گا، اور جو بھی فیڈ بیک آ رہا ہے اس کا بھی جواب دوں گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.